Assalamu alaikum, everyone, our students, our faculty members, and ladies and gentlemen. On behalf of Government College Library Society and Government College University Book Club, I, Sumaira Khalil, welcome you all to this live webinar today. The topic for this webinar is very, very significant. We are going to talk about negligence towards book reading and its causes in today's world. और इसको अगर आप उर्दू में कहें और उर्दू में इसके बारे में बात करें तो वो है अहद हाजिर में कुतुब बीनी के रुझान में कमी के असबाब। ये टॉपिक और टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि इस बारे में बात करने की आजकल के दौर में खास तौर पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जब हम सब अपने घरों में कैद हैं और लॉकडाउन की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो किताबें हमारा बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन साथी साबित हो सकती हैं और होती हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि इंटरनेट या टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कभी किसी की साथी और किसी की दोस्त नहीं बनती। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकन का कहना है, फ्रांसिस बेकन एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में और प्रोज में, और उनका एक ऐसे है ऑन स्टडी। बेकन का कहना है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, not to find talk and discourse, but to weigh and consider। और हमारा आज का जो वेबिनार है वो भी इसी चीज पे बात करेगा कि पढ़ने के मकासद जो भी हो, पढ़ना एक बेसिक मकसद है। पढ़ना और किताब पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ बढ़ें, जिनसे हम आज बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती बातें सुनेंगे और बहुत कीमती उनका जो ख्यालात हैं वो जानेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब का एक नया इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने जीसीयू में बुक क्लब का आगाज किया है और बुक क्लब की बुनियाद रखी है। बुक क्लब एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हर महीने एक किताब का इंतखाब किया जाएगा और उस किताब को डिस्कस किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और उसके ऊपर इवन अगर वो हमारे किसी लोकल राइटर की किताब है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन राइटर्स को भी बुलाएं और उनसे बात करें। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं बुक क्लब के एडवाइजर, जो कि पायनियर्स में शामिल हो जाते हैं इस हवाले से, क्योंकि बुक क्लब जो है वो एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है। पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज में बुक क्लब की बुनियाद रखी गई है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एहतशाम अली, जो कि एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े नक्काद हैं उर्दू जबान में, और इनकी 2 कुतुब भी शाया हो चुकी हुई हैं, खुद भी लिखारी हैं और अदब से बहुत ज्यादा गहरा, अदब और किताब दोनों से बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। और इनका सबसे बड़ा तारुफ आज यही है कि ये हमारे बुक क्लब के पहले एडवाइजर हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी डॉक्टर एहतशाम अली से कि वो हमें बताएं कि बुक क्लब की बुनियाद के मकासद क्या थे और इसका विजन क्या है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब का कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला। हमारे तालिब इल्मों को इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और ये वबाई अयाम जिनमें से हम गुजर रहे हैं आजकल, इन अयाम के अंदर इस तरह की तकरीबात का इनकाद इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आजकल जब हम सारी दुनिया से कटे हुए हैं तो हमारा रिश्ता अगर इस दौरान किताब के साथ मुस्तहकम हो जाता है, हम दोबारा अपनी वो पुरानी जो एक कनेक्टिविटी थी किताब के साथ, उसको किसी तरह हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जीसीयू बुक क्लब जो है, इसका जो आइडिया है वो हमारे मोहतरम वाइस चांसलर साहब का था। एक चीज़ वो अक्सर शेयर करते हैं, अक्सर तकरीबात में वाइस चांसलर साहब फरमाते हैं कि इस 2021 को हम एक एक्सेप्शनल ईयर बनाएंगे जीसीयू की तारीफ में। तो इस हवाले से 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम हैं, उनमें एक जीसीयू प्रेस है और दूसरा जीसीयू बुक क्लब है। बुक क्लब जो है, इसका ये पहला प्रोग्राम है। कोविड आ गया था जब ये क्लब लॉन्च हुआ, तो हम इसके लिए बाकायदा सोसाइटी में अपनी कैबिनेट अभी नहीं बना सके, तो ये हमने जीसीयू लाइब्रेरी सोसाइटी के साथ किया है और इन नौजवानों ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम किया है। तो इसमें हम 3 चीज़ें जो है उनके ऊपर सर हमने फोकस रखना है। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, आपका भी इसमें हमें ताउन दरकार होगा कि पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि किसी बड़े राइटर को या किसी बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत को बुलाएं और वो ये बताएं कि ज़िंदगी में वो कौन सी किताब है जिसने सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया। इस हवाले से हम उन लोगों को बुला के उनकी पसंदीदा किताब का रिव्यू करवा सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारी फैकल्टी
اور شہر میں جو بڑے بڑے ادیب اس ٹائم ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان سے ہم وقت لیں کہ ان کی اگر کوئی نئی کتاب آتی ہے تو ان کی تقریباً رونمائی جو ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے کروا سکتے ہیں. اور تیسری چیز جس کے اوپر میں مطلب یہ شاید فرسٹ ٹائم ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے پبلشرز ہیں وہ پبلشرز آئیں اور وہ ہمارے طالب علموں سے مخاطب ہوں, وہ بتائیں کہ ہم صرف کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کتاب جو چھپ رہی ہے, کتاب بینی میں کمی آ گئی ہے, یا اس حوالے سے مزید جو کچھ چیزیں ہیں ان کو بھی مطلب ہم ایک پیج پہ لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ 3 4 5 ملٹی ڈائمینشنل اس کے کام ہے یہ جسٹ. اور پھر ہماری سوسائٹیز ہیں مختلف, یعنی جی سی یو میں 50+ سوسائٹیز ہیں, تو ہم ہر سوسائٹی کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایڈوائزر کے تھرو ان کا کوئی مطلب اچھا اسٹوڈنٹ, برلینٹ اسٹوڈنٹ کسی بڑی کتاب کے اوپر بات کرنا چاہے گا تو ہم وہ کتاب جو ہے اس کو اپنے پلیٹ فارم سے اس کا ریویو جو ہے وہ پیش کریں گے, کچھ مقابلے کروائے جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک انیشل اسکیچ ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے جب یہ پروگرام ہوں گے تو ہم اس حوالے سے بھی آپ کو زحمت دیں گے. میں جب بھی کتاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میرا سبجیکٹ اردو ہے, تو اس حوالے سے مجھے گلزار صاحب کی ایک نظم بہت یاد ہے. میں وہ نظم جو ہے وہ آج ہم لائیو جا رہے ہیں تو نظم خالد صاحب آپ کے سامنے پیش کر کے, اور مطلب میں اس کا باقاعدہ جو ہے مائک جو ہے وہ پھر آپ کے حوالے کروں گا. یہ نظم جو ہے اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو گلزار صاحب فرماتے ہیں کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں, مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی, جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر. بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں, انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں, جو قدریں وہ سناتی تھیں وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں, جو رشتے وہ سناتی تھی وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں, کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے. کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے, کبھی گودی میں لیتے تھے, کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے, چھوتے تھے جبیں سے. وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی, مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ وہ شاید اب نہیں ہوں گے, وہ شاید اب نہیں ہوں گے. تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نئی نسل جو ہے اس ٹائم انسٹاگرام, فیس بک, اسنیپ چیٹ میں الجھی ہوئی ہے, وہ اپنا کتاب سے رشتہ جو ہے وہ اسی طرح بنائے جس طرح ہمارا بچپن میں رشتہ تھا, یا پھر ہمارے بڑے جو ہیں انہیں ہم نے دیکھا ہے کتابیں پڑھتے. تو اس حوالے سے اب جو مفصل جو گفتگو ہے وہ پروفیسر صاحب فرمائیں گے. تو اب ٹو یو ڈاکٹر صاحب, ہماری سماعتیں جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب آپ اپنے باتوں کے جو پھول ہیں ان میں یہ آتے ہیں. جی, اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے باقاعدہ ان کی بات کا آغاز کرنے کی درخواست کریں, تھوڑا سا میں ان کا تعارف یہاں پہ کرواتی چلوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ جی سی یو لائبریری سوسائٹی کا اور جی سی یو بک کلب کی کولیبوریشن سے جو ویبینار ہو رہا ہے یہ ایک بہت عمدہ اور بہت وقت کی اہم ضرورت جسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا وہ ہے. اور آپ نے گلزار صاحب کی بہت خوبصورت عزم پڑھی, اور اسی طریقے کا مفہوم ایک شعر کی صورت میں بیان ہوتا ہے کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے, کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ہمارے طلباء میں اور ہماری نوجوان نسل میں کتابوں سے محبت اور عشق جو ہے اس کی آگ سلگے, اور وہ کتابوں سے محبت کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں جس طرح ہم تک ہماری پرانی نسلوں نے منتقل کی. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب, جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے. آپ ڈین ہیں مینجمنٹ سائنسز اور ہیڈ ہیں انفارمیشن اینڈ لائبریری سائنس ڈپارٹمنٹ کے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد محمود, جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستانی ہونے کے ناطے سے, that he is also featured in Stanford's list of top scientists. تو یہ ایک بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی. تو اب میں دعوت دوں گی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سے کہ وہ ہمارے آج کے موضوع پر جو کہ بک ریڈنگ کے حوالے سے ہے ان آر ینگ جنریشن, اس پہ بات کریں. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر احتشام صاحب، اور میرے سامنے سمیرہ خلیل ہیں اور پریزیڈنٹ لائبریری سوسائٹی GCU اور باقی طلبہ و طالبات. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ کتاب کے حوالے سے ہے. کتاب کا جو مطالعہ ہے یہ انسان صدیوں سے کرتا چلا آ رہا ہے. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. کتاب کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کتاب بینی، اس کے فوائد پر بہت ساری ریسرچز ہمارے سامنے آتی ہیں. نفسیات کے شعبے کے افراد نے، ایجوکیشن کے لوگوں نے، لائبریری سائنس کے ایکسپرٹس نے اور دوسرے کئی شعبوں کے ایکسپرٹس نے کتاب کے مطالعے کے فوائد پر ایکسپیریمنٹس کیے اور اس کے بہت سارے فوائد گنوائے ہیں. نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن اس سے کم ہوتا ہے. دماغ کی جو فنکشننگ ہے، اس کی جو ورکنگ ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی کام ہوا کہ IQ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ دیکھا گیا کہ جو لوگ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں ان بچوں کا یا ان بڑوں کا IQ لیول کیسا ہے، تو اس کے ساتھ بھی پازیٹیو ریلیشن شپ نکلا. اسی طرح سے لائبریری سائنس اور ایجوکیشن کے ایکسپرٹس نے یہ ثابت کیا اپنے ایکسپیریمنٹ سے کہ انسان کی جو ایکیڈیمک اچیومنٹ ہے، اس کی جو تعلیمی اور علمی استعداد کار ہے، اس میں پڑھنے کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. اس کے بے پناہ فوائد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں یہ شامل کر دیا گیا کہ وہ پڑھے اور لکھے. یہ آج کل کے دور کی ایک نام ہے. آپ UN کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا بھر کے ممالک کے دساتیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایجوکیشن یعنی پڑھنے اور لکھنے کا حق، خواندگی کا حق جو ہے وہ انسان کا بنیادی حق قرار دیا گیا، اور ریاست کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ انسان کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے. یعنی پڑھنے اور لکھنے اور کتاب بینی کے فوائد پر کوئی بحث نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کچھ نقصان کا اندیشہ ہو. اب اگر ہم کتاب کے فارمیٹ کی طرف آئیں، کتاب کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں، مطالعہ اور ریڈنگ کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں، تو مختلف ادوار میں ان کی ڈیفینیشن میں فرق آتا رہا ہے. ہمارے ذہن میں یا ہماری نسل کے ذہن میں کتاب کا جو امیج ابھرتا ہے، جو ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کاغذ پہ چھپی ہوئی کچھ کاغذات کو جمع کر کے اس کی بائنڈنگ کی ہوئی، اس کی جلد بندی کی ہوئی ایک دستاویز یا ایک ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ہم کتاب بولتے ہیں. اب ظاہری بات ہے پچھلی کوئی 5 صدیوں سے، تو پچھلے 500 سال سے تو ایسا ہی ہے، اور پچھلی کئی صدیوں سے بھی ایسا ہی ہے کہ 500 سال کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ 500 سال پہلے پرنٹنگ پریس آیا اور اس نے کتاب کے تصور کو عام کیا، یعنی کتاب عام لوگوں کی دسترس میں آئی. اس سے پہلے جو کتاب تیار ہوتی تھی وہ عام لوگوں کی دسترس میں نہیں تھی. تو اس کے فارمیٹ میں صدیوں کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں. اگر ہم صدیوں پہلے مصر کی مثال لیں تو ہمیں پیپرس رول کی شکل میں کتاب ملتی ہے. چینیوں نے کاغذ ایجاد کیا تو کاغذ پر کتاب آ گئی. کتاب کی لکھائی اور اس کی ترسیل کا کام کاتب کرتے تھے، اور بڑے بڑے خوبصورت لکھائی والے کاتبین کی بڑی ویلیو بنی، بڑی قدر و منزلت بنی. اس کے بعد جب جرمنوں نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا تو پریس کی ایجاد سے یہ ہوا کہ کتاب عام انسان کے ہاتھ تک پہنچ گئی. اب پچھلے آپ 50-60 سال سے دیکھیے کہ کمپیوٹر کی ایجاد نے کتاب کے تصور کو یکسر بدل کے رکھ دیا کہ اب کتاب جو ہے وہ کاغذ اس میں سے نکل گیا، کتاب کا استعمال اور آسان ہو گیا. کتاب کے اندر آپ سرچ کر سکتے ہیں، کتاب کی ڈپلیکیٹ کاپی کرنا اور آسان ہو گیا. کتاب کو ایک لمحے میں، یا شاید لمحہ بھی زیادہ تاخیر کا باعث ہوگا، ایک لمحے سے بھی پہلے آپ پوری کتاب کو کسی دوسرے شخص کو بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو. تو یہ ایجادات جو خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ہوئی، انہوں نے کتاب کے تصور کو بدل کے رکھ دیا. اسی طرح سے اگر ہم ریڈنگ دیکھیں
تو ریڈنگ کا تصور بھی بدلتا رہا. ایک زمانے میں ریڈنگ یہ تھی کہ آپ کو الفابیٹ سے، حروف تہجی سے واقفیت ہو اور آپ الفاظ کو پڑھ سکتے ہوں. اس کے بعد پھر آڈیو اور ویڈیو کی ٹیکنالوجی آ گئی، تو کتاب ہمارے سامنے آواز کی صورت میں، تصویر کی صورت میں اور متحرک تصویر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. آج آپ جتنی فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے کتاب کی صورت میں لکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آواز اور تصویر میں ڈھالا جاتا ہے. تو یہ فارمیٹ جو ہے یہ چینج ہوتا رہا ہے. اب ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ کتاب کے مطالعے میں کمی آ رہی ہے تو یہ ایک میرے لحاظ سے کنٹروورشل موضوع ہے. اگر کتاب کی ہم یہ تعریف کریں کہ کتاب کاغذ پر چھپا ہوا مٹیریل کا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کاغذ پر جو کتاب چھپ رہی ہے اس کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، اس کے پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم فارمیٹ سے فری ہو کے بات کریں، فارمیٹ سے ہٹ کے بات کریں، تو کتاب کے پڑھنے والوں میں کمی نہیں ہوئی. آج کل جو ہم الیکٹرانک ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اس کو بھی کسی حد تک کتاب بینی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے سوشل میڈیا کی صورت میں خاص طور پہ آ رہا ہے تو کیا وہ کتاب کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے؟ میں کتاب کی ڈیفینیشن پھر آپ کے سامنے ایک دفعہ دہراتا ہوں، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ کتاب ایک آتھر ایک آرگنائزڈ وے میں اپنا نالج، انفارمیشن یا کوئی فکشن کی صورت میں اپنے خیالات کو شیئر کرتا ہے. تو آج کل ہمارے سامنے جو آپ کہہ لیجئے کہ مٹیریل آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے بارے میں تو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرگنائز نہیں ہے اور بہت بڑی حد تک یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سے بھرا پڑا ہے. اور ہمارا نوجوان اس کی وجہ سے کتاب بینی، یعنی کتاب کی جو میں نے ڈیفینیشن کی آرگنائز پیس آف انفارمیشن، اس سے کافی حد تک دور چلا گیا. اس پر جو سرویز ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی کہ روایتی کتاب بینی میں کمی کیوں واقع ہوئی، تو ان سرویز میں بہت ساری وجوہات میں جو ایک بڑی وجہ سامنے آئی وہ یہی تھی کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو کتاب سے دور کر دیا ہے. تو میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ ٹیکنالوجی تو آئی تھی ہمارے فائدے کے لیے، اور ٹیکنالوجی کو رہنا بھی ہمارے فائدے کے لیے ہی چاہیے. لیکن کتاب بینی کے معاملے میں اس ٹیکنالوجی نے ہمارا نقصان کر دیا. اب ہمارا نوجوان زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزارتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ انسٹاگرام پہ ہے، فیس بک پہ ہے، ٹویٹر پہ ہے، واٹس ایپ پہ ہے، یا اور جتنی صورتیں ہیں سوشل میڈیا کی، ہمارا نوجوان زیادہ وقت وہاں گزارتا ہے. تو کیا وہ کتاب بینی کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے ہمیں کہ نوجوان کی یہ تربیت کی جائے کہ وہ کتاب بینی سے جو فوائد حاصل ہوتے تھے وہ اس سوشل میڈیا سے، اس ٹیکنالوجی سے، اس انٹرنیٹ سے وہ فوائد کیسے حاصل کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے کہ وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کو ایک مقصد کے تحت استعمال کریں، اور جب وہ مقصد کے تحت استعمال کریں گے تو اپنے ٹائم کا ضیاع سے بچ جائیں گے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ اس ٹیکنالوجی کا رخ کریں گے. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ان کی اس بات کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اس کو ایویلویٹ کرنا سیکھیں. یہ میری اور آپ کے دوسرے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم طالب علموں کو یہ سکھائیں کہ ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں. یعنی ہر آنے والی انفارمیشن فیکٹس نہیں ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ سراب ہے، وہ جھوٹ ہے. اور سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر انفارمیشن پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میں نے ابھی کچھ کام کیا ہے، کچھ ریسرچ بھی کی ہے، اور کچھ آج کل ہم لوگ کام کر بھی رہے ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں خاص طور پہ ڈس انفارمیشن نے کتنا نقصان پہنچایا. تو دنیا بھر سے خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، لوگوں کی جانیں گئی ہیں.
اور یہ جو سازشی تھیوریز چل رہی ہیں اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ ویکسینیشن آ گئی تو پھر بھی معاشرے کا بہت بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہی نہیں ہو پا رہا کہ ویکسینیشن کروانی چاہیے. اس کی وجہ وہی سازشی تھیوریز ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں. تو میں یہاں پہ یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ سب دوستوں کو ایویلویشن کا میتھڈ سیکھنا ہوگا کہ ٹیکسٹ کو ایویلویٹ کیسے کیا جائے. اس کے لیے دیکھیں پرانے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا کہ لائبریریاں تھیں. آج لائبریریوں میں کم لوگ جاتے ہیں. لائبریری یا لائبریرین کی یا لائبریری کے سٹاف کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی اور وہ اس بات کے ٹرین ہوتے ہیں کہ کتاب کی سلیکشن کیسے کریں. تو جو کتاب ایک اچھی کتاب کے معیار پر پوری نہیں اترتی اس کو وہ لائبریری کے لیے سلیکٹ ہی نہیں کرتے, اس کو لائبریری میں آنا ہی نہیں دیتے. تو اس رول کو جو لائبریری سائنس کے لوگوں کا ہے اس کو بھی زیادہ ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے, اور طالب علموں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں, یا دوسرا کوئی سٹاف اس کام کے لیے ہے تو ان سے رہنمائی حاصل کریں, اور کسی بھی پیس آف انفارمیشن کو ایویلویٹ کرنا سیکھیں. ایک اور بات جو بہت بڑی ریزن بنی ہمارے جیسے ملک میں کتاب بینی کے رجحان میں کمی تو میں نہیں کہوں گا بلکہ رجحان بنا ہی نہیں اس ملک میں, وہ ہے ہمارا کلچر. اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو ویسٹ میں آپ کو ہر شخص کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوا ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کلچر ایسا ہے. ان کے کلچر میں کتاب ایک حصہ بن چکی ہے, ایک لازمی جز بن چکی ہے. ہمارے کلچر میں کتاب ایک عام معاشرے کا حصہ کبھی بھی نہیں بن پائی. تو چلیں پہلے تو اس کی وجہ یہ تھی, آج سے 50 سال 60 سال پہلے 70 سال پہلے یا 100 سال پہلے وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ ہی کم تھا. لوگوں کو جب پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو کتاب کا کلچر کہاں سے آتا. لیکن آج تو الحمدللہ لٹریسی میں ہم کافی آگے بڑھ گئے, لیکن کتاب کا کلچر پھر بھی نہیں بن سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاش کے اندر یا معاشرے کی دوسرے پریشرز کے اندر اتنے لگ گئے, اتنے بزی ہو گئے کہ کتاب کا کلچر ہم پیدا ہی نہیں کر پائے. تو کتاب کا کلچر بنانے کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے پھر وہی بات کہ جی سی یو نے لائبریری سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, اس کا رول بڑا اہم ہو سکتا ہے. یہ مجھے پتہ چلا, بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب نے جب یہ چارج سنبھالا وائس چانسلرشپ کا تو انہوں نے جی سی یو کا بک کلب سٹارٹ کیا. تو ہمیں بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ یہ بک کلب آگے جا کے بڑے اچھے کام کرے گا, اچھی کتابیں اور اچھے مصنف جو ہے وہ متعارف کرائے گا طالب علموں کو. تو بات یہ ہے کہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم یہی سوشل میڈیا آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی مخاطب ہیں. تو کمیونیکیشن کا ظاہر ہے آج کل کے دور میں خاص طور پہ کووڈ میں اس سے بہتر ذریعہ نہیں ہے, لیکن ایک مقصد کے لیے ہم سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور وہ مقصد پورا کر کے ہمیں سوشل میڈیا کو بند کر دینا چاہیے. تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے رہا کریں کہ کس طرح سے ہم نے کتاب کا کلچر بنانا ہے. مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے جب میں امریکہ گیا پوسٹ ڈاک کے سلسلے میں, تو میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ آپ کے ہاں یہ بک کلچر کس طرح سے قائم ہوا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کا بچپن تھا, ایک چھوٹے سے ٹاؤن کے وہ رہائشی تھے, تو کہتے ہیں میرا چھوٹا سا ٹاؤن تھا, تھوڑی سی آبادی تھی, لیکن ہمارے چرچ میں بک کلب تھا. تو میں نے جب چرچ کا نام سنا تو میں نے کہا کہ چرچ میں تو آپ پھر مذہبی کتابیں پڑھتے ہوں گے. کہنے لگے نہیں, دنیا کی ہر طرح کی کتاب. ہم لوگ چرچ میں بیٹھتے تھے, ہفتہ وار میٹنگ ہوتی تھی اور ہفتہ وار کسی کتاب کا ریویو ہوتا تھا یا کتابیں تقسیم کی جاتی تھیں, اور اس میں ہم اکنامکس, فلسفہ, لٹریچر سب کچھ پڑھتے تھے. تو وہاں پہ چرچ ایک مرکزی جگہ تھی. ہمارے یہاں کون سا گاؤں ایسا ہے جہاں مسجد نہیں ہے, یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی چوپال نہیں ہے, کوئی بیٹھک نہیں ہے, کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی ڈیرا نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی لائبریری وہاں قائم کر سکتے ہیں اس گاؤں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے بعض دوستوں نے بڑے کامیاب تجربے کیے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے گجرانوالہ کے قریب ان کا گاؤں ہے, انہوں نے اپنے ڈیرے پہ کتابیں رکھوا دی, یعنی 2 الماریاں خریدی, وہاں رکھی اور ان کو کتابوں سے بھر دیا. تو گاؤں کے بچے وہاں آتے ہیں اور کتابیں وہاں سے ایشو کرا کے لے جاتے ہیں یا وہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو اس طرح کا کلچر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے
کتاب خریدنے کی طرف بھی توجہ دیں. کتابیں ظاہر ہے بہت مہنگی نہیں ہیں. اگر ہم کمپیریزن کریں تو جتنا خرچہ ہم اپنی خوراک پہ یا باقی معاملات پہ کرتے ہیں، جوتوں کپڑوں پہ، اس سے کہیں کم خرچہ ہمیں کتاب پہ کرنا پڑے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو کلچر بنائیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا بنیادی کردار ہے. اس کے علاوہ جو طالب علم ہیں، آپ میں سے کئی ایسے طالب علم ہوں گے کہ جو کسی چھوٹی سی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کالج میں ماشاءاللہ سب سے اچھے میرٹ والے بچے آتے ہیں اور دور دراز سے آتے ہیں. تو میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لائبریری کے کلچر کو، کتاب کے کلچر کو فروغ دیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ کتاب اگر ہم افورڈ کرتے ہیں تو ہم خرید کے کسی دوسرے کو دے دیں. پر کتاب ایک بہترین تحفہ ہو سکتی ہے. ہم کسی کے گھر جائیں تو اس کے لیے ایک کتاب خرید کے لے جائیں. تو کتابوں کو عام کرنے سے ہی کتاب کا کلچر بنے گا اور ریڈنگ ہیبٹس جو ہیں وہ پھر سے بحال ہوں گی جیسا ہم چاہ رہے ہیں. تو آپ دوستوں کو بہت شکریہ. میں یہ مختصر باتیں بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لائبریری سوسائٹی بھی ایکٹیو ہے اور بک کلب بھی ایکٹیو ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ہمارا ابھی ایک جی کوشچن آنسر سیشن بھی ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہے تھے، ڈاکٹر احتشام. جی میں یہی بتانا چاہ رہا تھا جو آپ نے کہا کہ ہم ایک کوشچن آنسرز کا سیشن لے لیں، اس کے بعد سر کو اجازت دیں گے. انہوں نے بہت خیر افروز گفتگو کی ہے اور یقیناً ہمارے جو طالب علم ہے اس سے وہ بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں کہ براہ راست علم جو ہے اس کا تعلق کتابوں سے ہے. یہ سوشل میڈیا کی معلومات جو ہے اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی. تو آپ کوشچن آنسرز کا سیشن کنیکٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. جی بالکل سر. فرسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ ای لرننگ جس طرح کے کتابیں آ گئی ہیں جو کہ نیٹ پہ موجود ہیں، انہوں نے کس حد تک جو اصل کتاب بیچنے کو پڑھنے کا رجحان ان کو کم کیا؟ دیکھیں اصل دیکھیں ہمارے لیے میرے حساب سے تو جو ای بک ہے نا وہ بھی اصل کتاب ہی ہے. اصل میں نا اس پر پوری ڈیبیٹ ہے. یعنی آپ جس کو اصل کتاب کہہ رہے ہیں، میں اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی براڈر سینس میں کروں گا. یعنی کتاب کوئی بھی آرگنائزڈ پیس آف انفارمیشن جس کو آتھر نے آرگنائز کیا ہو اور اس کو اس قابل بنایا ہو کہ وہ ایک پورا پیکج بنا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے، اسے کتاب کہتے ہیں. اس کے لیے پیپر پہ پبلش ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ ایک ویب بلاگ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ جس میں وہ آرگنائز طریقے سے انفارمیشن کو پیش کرے. اور دیکھیں ای بکس جو ہے نا، ای بکس نے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں. تو اصل بات یہ کہ ہمارا مقصد آج کی ساری گفتگو کا کیا پیپر بیسڈ بک کی بحالی ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کتاب جس کو اصل میں کہتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف واپس لایا جائے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا آج کل کہ جیسے ٹرین کے ڈبے میں آپ بیٹھ جائیں اور کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہوں اور ٹرین جو ہے وہ 200 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہو، تو کھڑکی میں سے جو چیزیں آپ کے سامنے نظروں سے گزرتی ہیں، سوشل میڈیا کا حال تو ایسا ہے. یعنی جس کو اٹینشن سپین کہتے ہیں نا، اس پر ریسرچز ہوئی ہے کہ انسان کا اٹینشن سپین آن ایوریج پچھلے 20 سالوں میں بڑی تیزی سے کم ہوا ہے. اس پر ریسرچز موجود ہیں. تو انسان ٹک کے کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا، کچھ کام اچھے طریقے سے توجہ فوکس کر کے مرکوز کر کے کر ہی نہیں سکتا. تو یہ سارا جو ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوا ہے. تو ای بکس کو شامل کیجئے کتاب میں. ای بکس نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپر بیسڈ ریڈنگ کو ریپلیس کیا ہے ای بکس نے. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ پیپر بیسڈ ریڈنگ ختم نہیں ہوئی. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایک پروفیسر ہے امریکن، پروفیسر لینکاسٹر. انہوں نے 70s میں یہ کہا کہ 2000 کے سال میں، یعنی سن 2000 میں there will be a paperless society. تو 2000 کو گزرے بھی اب 21 سال ہو گئے اور پیپر لیس سوسائٹی نہیں ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں پیپر کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. یعنی پیپر کے بہت سارے استعمال ہیں اور اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن پیپر بیسڈ بک کی ریڈنگ کم ہوئی ہے، یہ فیکٹ ہے. ای بکس نے کم کی ہے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ای بکس کی طرف بھی آ جائیں، یہ ای بکس نہیں پڑھ رہے نا، یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، یہ سراسر ڈس انفارمیشن ہے. اور پتہ نہیں
اس معاشرے کا کون کون سا طبقہ ہے کہ جس کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ بغیر کسی سینسرشپ کے اور بغیر کسی اخلاقی اور قانونی حدود کے انفارمیشن کے نام پہ کچرے کو اور گند کو جو ہے وہ شیئر کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے. تو اس سے نوجوان کو بچانے کی فکر کریں، کتاب کو صرف کاغذ تک محدود نہ کریں. جی اور کچھ آپ؟ اوکے سر. باقی سر لاسٹ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ کچھ کمنٹس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ویز بتا دیں آپ کے جس کے طرف کتاب بینی کی طرف بچے جو ہیں وہ راغب ہوں. دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری، دیکھیں ہمارے پاس ہمارا آج کا جو آڈینس ہے نا، وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، وہ اب گرون اپ ہیں. یعنی مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا جو آج کا آڈینس ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا طالب علم، اس کی عمر 16 سال سے تو زیادہ ہے ہی. آج جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یا ہماری یہ ویڈیو بعد میں دیکھے گا، 16 سال سے اوپر کا نوجوان اس بات کی فکر کرے کہ میری اپنی عادات کیسی ہیں ریڈنگ کے بارے میں. اگر مجھے معاشرے کے اندر کچھ مقام حاصل کرنا ہے تو بغیر ریڈنگ کے میں کچھ نہیں حاصل کر سکتا. اور ساتھ اس بات کی بھی فکر کرے کہ میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں اور کل کو جو میرے آنے والے بچے ہوں گے، ان کے لیے میں کتابوں کے اثاثے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ایک عادت بنانے کی ضرورت ہے. مطلب میری اپنی یہ عادت ہے، شاید یہ وجہ ہو کہ میں اسی سبجیکٹ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں، یا کوئی اور وجہ ہو، یا یہ وجہ ہو کہ میں ٹیچنگ کے پروفیشن سے ہوں. میرے بچے ہر سال جو ہیں وہ کتاب میلہ جہاں لگتا ہے یا کوئی ایگزیبیشن لگتی ہے وہاں جاتے ہیں. میں ان کو انکریج کرتا ہوں، اور ان لمٹڈ بجٹ ہوتا ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے. اور میں بعض اوقات ان کے ساتھ نہیں جا سکتا مصروفیت کی وجہ سے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے لیے فلاں فلاں کتاب لے آنا. تو میرے لیے بھی کتابیں لاتے ہیں، اپنے لیے بھی پورا ڈھیر جو ہے نا وہ گاڑی بھر کے لاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کلچر بنانے کی ضرورت ہے. اس میں مطلب تجاویز یہی ہیں. اور ہمارا دیکھیں، ہمارے یعنی میرے اور آپ کے جو اساتذہ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے، جیسے آج کا یہ فنکشن ہے، اسی طرح کے اور ایونٹس ہیں، ہم ایگزیبیشنز کی یعنی ایگزیبیشن کا انتظام کرتے بھی ہیں. ہماری لائبریریاں اور ہمارے ادارے جو کتاب میلوں کا اہتمام کرتے ہیں. ہماری پنجاب یونیورسٹی میں بہت بڑا کتاب میلہ ایک لگا کرتا ہے ہر سال. تو ہمارے کرنے کے کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، لیکن ہر نوجوان جو معاشرے کا پڑھا لکھا ہے وہ اس بات کی فکر کرے کہ دوسرے کو پڑھنے کے لیے یا پڑھنے میں ہیلپ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. یعنی میرے حساب سے، اگر آپ مجھے ٹائم دیں، میرے حساب سے اس وقت جو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے. یعنی ہمارے نوجوان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یعنی نوجوان کو ایسی چیزیں انفارمیشن کے نام پہ دی جا رہی ہیں کہ جو انفارمیشن نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. اور اس بیچارے کو بالکل اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی کیسے ایویلویشن کرنی ہے، اور اس میں سے کام کی چیز میں نے کیسے نکالنی ہے اور دوسری کو کیسے رد کرنا ہے. تو میں تو اپنے تمام دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدارا آپ اپنی ٹریننگ بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی ٹرین کیجئے. اور اس کا واحد حل صرف ٹریننگ اور اورینٹیشن ہے، اویئرنیس ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. جی جناب. اوکے سر. عنایت، میرے خیال میں یہ آپ کا آخری سوال تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں، ایک بہت اہم چانک ہمارے آج کے ویبینار کا جو ہے وہ شروع میں باتوں میں تھوڑا مس ہو گیا ہم سے. ہمارے ساتھ عنایت موجود ہیں، عنایت ویٹ، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں جی سی یو لائبریری سوسائٹی کے. تو ایک تو جی سی یو لائبریری سوسائٹی اور بک کلب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا انفارمیٹیو اور اتنا ٹائملی اور اتنا ایپٹ ویبینار انہوں نے آرگنائز کروایا اور بہت کم وقت میں کروایا. بہت اچھا کام کیا. تو عنایت سے میں درخواست کروں گی کہ وہ جی سی یو لائبریری سوسائٹی کی طرف سے بھی کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے سننے والوں سے شیئر کریں. جی عنایت. شکریہ میم. سر جی سی یو لائبریری سوسائٹی کا قیام 1999 میں ہوا تھا. ہمارا مقصد صرف بچوں کو کتاب بینی کی طرف رائج کرنا نہیں تھا. ہم انٹریکٹیو سیشنز بھی کرواتے ہیں اور ہمارا ایک اینول بک فیئر بھی ہوتا ہے جس میں بچوں کو ڈسکاؤنٹ پرائسز پہ اور ٹیچرز کو بھی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ ہم بکس دیتے ہیں. اس کے علاوہ سر ہمارا مقصد یہ ہے کہ کتاب کی طرف زیادہ سے زیادہ بچوں کو اور جتنے بھی لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو رائج کیا جائے اور ایک فرینڈلی ریلیشن قائم ہو ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا کتاب بینی کے ساتھ. اس کے بعد سر ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارا یہ پہلی کولیبریشن ہے
DCU बुक क्लब के साथ, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और हम अपने एडवाइज़र मैम समरीन, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें गाइड किया इस हवाले से। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इनायत। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप एज ऑडियंस हमारे साथ शरीक हुए इस इतने अहम और इतने हसास मौजू के ऊपर वेबिनार में। और इंशाल्लाह अगले किसी वेबिनार में, अगले किसी इनिशिएटिव में हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। दुआ कीजिए कि हम सब अच्छे मौसमों में, वबा से पाक मौसमों में इन पर्सन मिलें और कुछ GCU की इमारत में हम बुक क्लब का इफ्तिताह बाकायदगी से और फॉर्मली करें, और जिसमें हम आप सबको ज़रूर इनवाइट करेंगे और ज़रूर आपको दावत देंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असगर ज़ैदी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैकल्टी को, सबको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिस पे किताब की बात हो सकती है, इल्म की बात हो सकती है, अल्फाज की बात हो सकती है। आप सबकी तशरीफ आवरी का और आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।